बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आए, शम्मे तौहीद जलाने के लिए आप आए। एक पैगाम जो हर दिल में उजाला कर दे, सारी दुनिया को सुनाने के लिए आप आए। थोड़ी सी आस्था। एक मुद्दत से भटकते हुए मंजिल की तरफ दूर तक राह दिखाने के लिए आप आए। नाखुदा बन के उबलते हुए तूफ़ानों में कश्तियाँ पार लगाने के लिए आप आए। आप आए तो हर तरफ उजाले अनवार करम की बिरखा बरसी। हम हुजूर की आमद से पहले के हालात पढ़ते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 571 साल का एक तवील ज़माना बीत चुका था और हज़रत इंसान अपने खालिक व मालिक को भूल चुका था। अखलाकी कदरें ज़वाल पजीर थी। आका तशरीफ़ लाते हैं और मक्का के गटाटोप अंधेरों में तौहीद का चिराग जला देते हैं। फिर इतने उजाले अनवार उतरे कि जो लोग दर दर पे धक्के खा रहे थे, आका की सदाए दिल नवाज ने उन्हें खींच के एक खुदा के आगे झुकना सिखा दिया। मेरे नबी सल्लल्लाहु आवाज़ और कम कर दें। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज़ीरे अरब में जब क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू की सदा बुलंद करते हैं तो फिर हर तरफ उजाले अनवार करम की बिरखा बरसती है। और दोस्तों, ये मेरा और आपका फ़ख्र शरफ़ एज़ाज़ है कि अल्लाह ताला ने हमें वो नबी अता कर दिया जिसके लिए नबियों ने दुआएं की हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबे की दीवारें खड़ी करके कहते हैं, रब्बना वबास फ़ीहिम रसूला। देख अल्लाह, तेरा बाबरकत घर तामीर हो गया, अब तो उस प्यारे रसूल को भेज दे। यार, एक शख्स रोज़ाना मकान की छत पे खड़ा होता है और उदास निगाहों से उन राहों को देखता है जिन राहों से सोने मोहम्मद ने गुज़रना था। तबीयत उदास रहती और ज़ुबान हाल से कहा करता था, केरियाँ मैं केरियाँ, दर्दो गम दी केरियाँ, अड्डियाँ चुक चुक रावां वेखां तेरियाँ। ये बहीरा राहब है जो रोज़ाना हुजूर की राहों में आ खड़ा होता। मेरे नबी की आमद से 1000 साल कबल यमन से तुबा अव्वल उलमा की जमात को लेकर निकलता है। रास्ते में यसरब आया तो उन्होंने बताया कि ये जा आखिर ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की जा है। और उन्होंने माजरत कर ली, अब हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, हमारी आखिरी हिचकियाँ भी इसी सरजमीन पे टूट जाएंगी। उसने वहाँ फिर उलमा के लिए घर बनाए और एक घर मेरे हुजूर के नाम का बना, अकीदत से बना, बड़े चाव से बना। उस जमात के बड़े आलिम शामून थे, वो घर उनके सुपुर्द किया। फिर हुजूर के नाम एक ख़त लिखा। ख़त की तहरीर बड़ी मीठी है। मैं तुब्बा अव्वल आप पर ईमान लाता हूँ, आप पर उतरने वाली किताब की तस्दीक करता हूँ। हुजूर, मैं आपका सबसे पहला उम्मती हूँ और मुझे बरोज़े हशर अपने ग़ुलामों में शुमार फरमाइएगा। ख़त लिखा, शामून को दिया। एहसास ज़िम्मेदारियाँ खींच के तुब्बा को यमन ले आईं। गुज़रते बस इतना कहा कि मेरे पे मेहरबानी करना, अगर हुजूर मेरी ज़िंदगी में तशरीफ़ ले आएँ तो मुझे उनके आने की ख़बर देना, और अगर वो मेरी ज़िंदगी में तशरीफ़ ना ला सके तो ये ख़त संभाल लो, इसको आगे नस्लों में मुंतकिल कर देना। तुब्बा चला गया। उस शाख की बस्ती हुजूर की राहों में डेरे जमा के बैठ गई। तुब्बा रोज़ाना वो राहें तकता, कहीं से कोई संदेशा, हवा का कोई झोंका मेरे नाम पैगाम मोहब्बत ले आए और मैं ख़ुद को खींच के दरे हबीब तक ले चलूँ। तुब्बा हिजरे रसूल में तड़प तड़प के जान दे देता है। उस शाख की बस्ती हुजूर की राहों में डेरे जमाए बैठी है। भाईजान, 1000 साल का तवील ज़माना बीत जाता है। हुजूर दुनिया में जलवा फिराज हुए, 53 साल मक्का में गुजारे। अब हुक्म आया कि मदीने वाले आपकी राहें तक रहे हैं। हिजरत करके मदीना आए। वालहाना इस्तकबाल हुआ। तला अल बदरू अलैना की सदाएँ मदीना में गूंज उठी। अच्छा, वो ख़त जो 1000 साल पहले तुब्बा ने हुजूर के नाम लिखा, मदीना में जिस शख्सियत तक पहुँचा, वो मदीने का बड़ा मोतबर सहाबी है। भाई, उनका नाम लें तो लहजा मीठा हो जाता है।
اس صحابی کا فخر کہ انہیں حضور کی میزبانی کا شرف ملا۔ رومی کہتے ہیں جب حضور ان کے گھر تشریف لے گئے تو چاہ چڑھ گیا، امروز شاہ شاہاں مہماں شدست تمہارا، جبریل با ملائک درماں شدست تمہارا۔ کہتے آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہے اور نوریوں کا سردار جبریل میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ اس شخصیت کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ خط ان تک پہنچا، مشاورت سے یہ بات طے پائی کہ تقاضۂ محبت یہ ہے کہ حضور تشریف لائیں تو سب سے پہلے طبہ کا خط حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس کے لیے ابو لیلہ کا انتخاب ہوا۔ منظر بڑا دل نشین ہے۔ حضور تشریف لائے، ابو لیلہ سامنے کھڑے ہیں اور میرے نبی دیکھ کر کے فرماتے ہیں کیا آپ ابو لیلہ ہو؟ قال نعم، جی میں ابو لیلہ ہوں، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ محبت کا نغمہ چھڑا، میری راہوں میں کچھ دیوانے آئے، گھر بنائے، یادوں کے چراغ جلے، میری یادوں میں سلگے تڑپے، اور فرمایا میرے نام طبہ نے ایک خط لکھا، فرمایا میرے دیوانے طبہ کا خط مجھے دے دو۔ یار یہ طبہ بھی حضور کی راہوں میں، اس شاک کی بستی بھی حضور کی راہوں میں، بحیرہ راہب کی بستی بھی حضور کی راہوں میں، اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ یار کتنے لوگ ہیں جو حضور کی راہوں میں کھڑے ہیں، ہجر کی آگ میں جل رہے ہیں، انتظار کی راہوں میں ہیں۔ میں ایک دیوانے کا تذکرہ چھیڑنے لگا ہوں، میرا ایمان ہے کہ آپ کے کلیجے ٹھر جائیں گے۔ سنیے گا، اس جوان کا تعلق ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے۔ اس شہر کی سرداری اس جوان کے والد کے پاس تھی، وہ مجوسی تھا، اس نے اپنے بیٹے کو مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی، پھر کھیتی باڑی کے لیے اس جوان کو باہر نکالا گیا۔ سنیے گا، اس جوان کا نام سلمان ہے، اور اس سلمان کو آج زمانہ سلمان فارسی کے نام سے جانتا ہے۔ سلمان کہتے جب گھر سے باہر نکلا، سر عیسائیوں کا گرجا گھر آیا، فرماتے میرا جی چاہا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں، یہ لوگ کیسے ہیں۔ کافی دیر وہاں بیٹھا رہا، رات مرضی سے گھر آیا تو والد بڑے غصے میں تھا۔ کہاں تھے اس وقت تک؟ فرماتے میں نے سچ سچ بتا دیا کہ میں گرجے میں تھا اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے، اب اس مذہب کی محبت دل میں رکھتا ہوں۔ سلمان کہتے میرا والد ڈر گیا کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو نہ قبول کر لے، مجھے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا گیا، فیصلہ کر لیا اب یہاں نہیں رہنا۔ فرماتے مجھے سبیل ملی اور میں ملک شام آیا، اور وہاں آ کے ایک عالم سے ملاقات کی، اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت مجھے یہاں کھینچ لائی ہے، میں شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں، تشنہ ہوں میری پیاس بجھاؤ۔ سلمان کہتے تا دم آخر جب تک وہ زندہ رہا میں نے خدمت کی۔ اللہ خدمت کا صلہ ضرور دیتا ہے دوست۔ کہتے جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا جاؤں تو کہاں جاؤں، اس نے مجھے نصیبین بھیج دیا۔ فرماتے میں وہاں آیا اور وہاں آ کے اس عالم کی خدمت کی، وہ مرنے لگا تو سراپے سوال بن کے اس کے سامنے کھڑا تھا، اب جاؤں تو کہاں جاؤں، اس نے مجھے ایک اور جگہ بھیج دیا۔ فرماتے میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی، جب وہ مرنے لگا تو کہا کس چوکھٹ کا بیکاری بنائے گا، اس نے کہا سلمان باخدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں۔ دل کی نیا ڈوبنے لگی، اس عالم نے جب ڈوبتی نیا دیکھی تو کنارہ دیتا ہے، کہتا سلمان اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ نخلستان دو جلے میدانوں کے درمیان تشریف لائیں گے۔ سلمان کہتے اگر وہ سرزمین میں پالوں تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے؟ کہا ان کی 3 نشانیاں، دھیان سے سننے، نمبر 1 صدقہ نہیں لیں گے، نمبر 2 ہدیہ قبول کریں گے، نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہوگی۔ کہا سلمان اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا۔ فرماتے میں نے دوڑ لگا دی، رخت سفر باندھا، سر بنی کلب کا قافلہ ملا، میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں ہیں، یہ مجھ سے لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو۔ اس بات پہ راضی ہو گئے، لیکن ظالم بڑے تھے۔ سلمان کہتے ایک جگہ پہ جا کے انہوں نے مجھے جھکڑ لیا، غلام بنا لیا۔ غلامی تلخ ہوتی دوست، کہتے بڑے دھکے کھائے، کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کر دیا۔ فرماتے پھر اس یہودی نے میرا سودا ایک اور یہودی کے ہاں کیا، خیر فرماتے اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا۔ منزل نصیب ہوگی، اب اڑیکنے لگے۔ ایک دن کسی نے آ کے کہہ دیا کہ دیوانے جن کی راہوں میں بیٹھے نا وہ آگے اس دنیا میں۔ اب سلمان کہتے میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ اے زوف مدد کر، در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ بھائی جان غلام مرضی سے نہیں جیتے، ہجر کی آگ میں جلے، انتظار کی راہوں میں تڑپے،
پھر وہ ہمایوں گڑیاں آئیں، سعادت بخش لمحے نصیب ہوئے۔ سلمان کہتے ایک دن میں باغ میں تھا، کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا کہ اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی بڑے غصے میں تھا، آگے کہتا ہے خدا ستیہ ناس کرے اس و خدرج کا، ایک شخص ادعائے نبوت مکہ سے یہاں آیا اور لوگ اس کے گر جمع ہو گئے۔ سلمان کہتے ہیں میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، میں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی، انجام سے باخبر تھا، سوال کیا پیٹا جاؤں گا، لیکن طبیعت میں نام محمد کی مستی چڑھی تھی۔ انجام سے بے نیاز ہو کے حضور کا تذکرہ کیا، وہ تو جذباتی تھا، اس نے سلمان کے منہ پہ زور کا مکہ مارا، زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں، اور جو سیس تلی پہ دھر نہ سکے وہ پریم نگر میں آئے، کیوں آزمائشیں تو آتی ہیں نا دوست۔ کہتا اس نے مجھے زور کا مکہ مارا، خیر فرماتے برداشت کیا، رات کی تاریکی چھائی اور میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قباء میں اپنے غلاموں کے جرمٹ میں تھے۔ کہتے میں نے عرض کیا حضور آپ ایک لمبا سفر کر کے مکہ سے ہمارے یہاں یثرب آئے ہیں اور میرے پاس یہ صدقے کا کھانا ہے اور آپ اس کے حقدار زیادہ ہیں، قبول فرما لیں۔ سلمان کہتے حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا، غلاموں میں بانٹ دیا، ایک نشانی پوری ہوگی۔ کہتے میں دوبارہ پھر حاضر ہوا، میں نے عرض کیا حضور یہ صدقہ نہیں ہدیہ ہے، تو میرے نبی نے اس کو قبول فرما لیا، دو نشانیاں، اب ایک نشانی باقی، دل تھام کے بیٹھیے گا۔ سلمان کہتے حضور ایک دن بقیع میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے، میں بھی وہاں موجود تھا اور میں حضور کے پیچھے آگے کھڑا ہو گیا اور یہ شوق کھینچ لایا آج مہر نبوت کی زیارت کروں گا۔ کہتے جب پیچھے آ کے کھڑا ہوا تو حضور نے پلٹ کے میری طرف دیکھا، او بھائی، حیا سے آنکھیں جھک گئیں، آنکھوں میں اداسیاں، دل میں محبت کی بچھی کائنات تھی، کریم نے کرم کیا، کمر سے چادر اٹھا دی۔ جب کمر سے چادر اٹھتی ہے مہر نبوت کو دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بدن سے لپٹتے ہیں، پھر بدن کو چومنا شروع کر دیا۔ سلمان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، تھرو آ گئے۔ میرے نبی فرماتے سلمان سناؤ نا ہمارا پیار تمہیں کہاں سے کھینچ لایا۔ محبت کا نغمہ چھڑا، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ بھائی جان یہ سلمان فارسی بھی حضور کی راہوں میں، طبہ اول بھی حضور کی راہوں میں، عشاق کے ڈیرے بھی حضور کی راہوں میں، بحیرہ راہب کی بستی بھی حضور کی راہوں میں، اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ربنا وبعث فیہم رسولہ، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ یار کتنے لوگ ہیں جو حضور کی راہوں میں کھڑے ہیں۔ میرا سوال آپ سے ہے، مجھے بتائیے گا دوست، کیا ہمیں تہجد کے وقت اٹھنا پڑا، ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑا، مصلی بچھانا پڑا، پیشانی جھکانا پڑی، منت سماجی کرنا پڑی؟ نہیں دوست، ہم سوئے تھے، بخت سولا نکلا، ہمیں باد صبا کے جھونکوں نے پیغام دیا، مدینے سے آتی ہیں ٹھنڈی ہوائیں، اور بھائی ان ہواؤں نے پیغام دیا۔ آنکھ کھلی تو ماحول میں تازگی خوشبو اتنی پھیلی ہوئی تھی کہ ہمیں ان ہواؤں فضاؤں نے مسکرا کے پیغام دیا کہ مبارک ہو کہ تم محمد کے غلام بن کر آ رہے ہو۔ وہ کیا نیازی نے کہا تھا کہ یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اور میرے قبلہ فرماتے ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دو سرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، جو پہنچا ہو سرے عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ اعزاز میرا ہے، آپ کا ہے، ہم اس نبی کے امتی بن کے آئے جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے مابین تشریف فرما ہے اور اس مجلس میں تذکرہ میرے حضور کا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں جا رہا ہوں اور میرے بعد آنے والا نبی بڑی عظمتوں کا حامل وہ تشریف لا رہے ہیں، ان کا نام احمد ہوگا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے لبوں پہ میرے کریم کے تذکرے آئے تو بڑے مجمع میں ایک حواری اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہا آنے والا پیغمبر آپ سے بھی افضل ہوگا۔ دیکھیے یہ تقاضۂ محبت، بیٹا کہتا ہے میرے باپ سے افضل کوئی نہیں، شاگرد کہتا ہے میرے استاد سے افضل، مرید کہتا ہے میرے شیخ سے افضل کوئی نہیں، امتی کہتے ہیں میرے نبی سے افضل۔ وہ تو بدبخت ہے نا جو نبی بھی کہے اور عیب بھی نکالے۔ محبوباں تے نکتہ چینی جڑے کرن تو باز نہیں آندے، اصل منافق جانو انہاں نوں او جھوٹے پیار جتاندے۔ سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماوے، آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہ آوے، عیب ہو بھی تو نظر نہیں آتا، اور یہاں تو عیب نام کی چیز ہی نہیں۔ وہ خلیفہ وقت نے لیلا کو ایک دن دربار میں بلا کے
بڑی کھری کھری سنائی کہ تیرے نام کا بڑا شورا سنا ہے کہ تو نے ایک کیس نامی جوان کو پاگل کر دیا. میرے خیالوں میں تھا کہ تو حسن کی پری پیکر ہوگی, نرگسی آنکھیں, شربتی لہجہ ہوگا, تبھی تو کیس تجھ میں کھبسا گیا. تو اسے کوسنے دیتے ہوئے کہتا ہے تو نے مجھے متاثر نہیں کیا, دیکھ تجھ سے زیادہ خوبصورت تو میرے دربار میں کام کرنے والی ہیں. جب کھری کھری سنائی نا تو وہ جذباتی ہو گئی, اور رومی وہ ساری گفتگو بیان کرتے, گفت لیلا را خلیفہ کانت ہوئی کیس تو مجنو شد پریشان و غوی, آج دیگر خوباں تو افزون نیستی, گفت خامش چوں تو مجنو نیستی, دیدہ مجنو اگر بوتے ترا ہر دو عالم بے خطر بودے ترا, با خودی تو لیک مجنو بے خودست, در طریق عشق بیداری بدست. رومی کہتے جب اس نے کھری کھری سنائی نا تو پھر لیلا نے کیا کہا, گفت خامش چوں تو مجنو نیستی, خلیفہ تو کو مجنو تو نہیں, دیدہ مجنو اگر بودے تو, وہ کہتے مجنو کی آنکھ سے دیکھتا تو عیب نظر نہ آتا, با خودی تو لیک مجنو بے خودست. وہ کہتے جس کوچے میں مجنو نے قدم رکھا ہے وہاں ہوش کو چھٹی دینا پڑتی ہے, ہوش والوں کو اس کوچے سے کچھ بھی نہیں ملتا. اور بھائی لیلا کو دیکھنا ہے تو مجنو کی آنکھ سے دیکھو, اور اگر محمد عربی کو دیکھنے کا شوق ہو نا تو پھر نگاہ صدیق سے دیکھا کرو, نگاہ فاروق سے دیکھا کرو, پھر عیب نہیں, پھر تمہیں کمال نظر آئیں گے. ڈٹھے ورق قرآن تے پھول سارے, تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا, تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا اونوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے, پیندا رات دنے ایہو شور ڈٹھا, اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا. اور میرے قبلہ فرماتے تم نے پتہ نہیں کس کو دیکھا جو سکی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتا, سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ, سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ کسی کا. ہم تو الیکشن میں اسے ووٹ نہیں دیتے جو تھانے سے نہ چھڑا سکے, آپ کے فرماتے اس کے پیچھے لینے کیا جاتے ہو جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا. ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جس نے فاطمہ تو زہرا کو قریب کیا, فرمایا بیٹی فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے. ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جس کی انگلی تھے چاند قدموں میں آئے, سورج اثر کے وقت پہ پلٹ جائے, او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے, او گنگیاں تھی گلاں کرا جان دائے, او پتھراں تھی کلمے پڑھا جان دائے, قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں, کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں. ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا. میری پہلی تقریر حسن مصطفیٰ, اور یہ میرے بچپنے کی تقریر, ایک عالم کا لکھا ہوا ازبر مقالہ, اس کو میں نے ازبر کیا اور پھر بڑے مجمع میں بیان کیا. اس کے آج بھی کچھ الفاظ میرے دماغ کی سکرین پر نقش ہیں, اور میں نے علماء سے سنے جو حضور کے حسن کے تذکرے کرتا ہے وہ ہر دل عزیز ہو جاتا ہے. ہم نے تھوڑی عمر میں بہت ساری محبتیں وصول کی, اور یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے تذکرے کی بدولت جو بھی ملا اسی کی بدولت ملا. وہ آج بھی کچھ لفظ میرے دماغ کی سکرین پر ہیں. ان کا لہجہ بڑا اعلیٰ تھا, وہ کہتے تھے کہ میرے نبی کی عظمت میں بات کرنے والوں آؤ میں تمہیں بتاؤں میرا نبی کتنا عظیم ہے. وہ اٹھے تو فلک کو عروج ملے, بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے, پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے, بات سنائے تو پھول جھڑنے لگے, جس کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے, جس کی زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے, جس کی تبسم سے جنت مچلنے لگے, جس کے غصے سے جہنم ابلنے لگے. وہ نبی اشارہ کرے آفتاب شک ہو جائے, انگلی اٹھائے ماہتاب فک ہو جائے. وہ نبی سر اٹھا کے بولے قرآن بنتا جائے, سر جھکا کے بولے تو حدیث بنتے جائے. ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا. اعظم چشتی نے حد نہیں کر دی, وہ کہتا تو ہجے میرا یار نہیں ڈٹھا, جن ویکھ کے چن شرماوے, ادھی راتی دن چڑھ جاوے, جیو رخ تو نقاب ہٹاوے, جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے, آتا دھرتی لف لف جاوے, جیو ہاتھ پھلاں وچ رکھے ہاتھ پھلاں تو ود جاوے, نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے, اوے اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے. علم خدا نے انہاں دتا عقلاں وچ نہ آوے, اور عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے, بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے, کی اعجاز نظر وچوں دی جو آوے وک جاوے, اور خلق خودے نے مولئی دنیا کوئی ورلئی جان بچاوے. اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا. عیسیٰ علیہ السلام کے لبوں پہ میرے نبی کے تذکرے. حواری نے کہا کہ وہ آنے والے آپ سے افضل ہوں گے. جواب سنیے گا. آپ فرماتے تم افضل ہونے کی بات کرتے ہو, اگر اس نبی کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت مریم کے بیٹے عیسیٰ کو نصیب ہو جائے تو یہ بھی بڑے مقدروں کی بات ہے. تو پھر ہم کیوں نہ دوست کہیں یہ میری خوش قسمتی, میں تیرا امتی, یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی, وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی, میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے. یہ اعزاز ہمارا ہے دوست, ہم اس نبی کے امتی بن کے آئے جس کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں کی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا نا, اللہم انی اجد فی الالواح امتا هم السابقون الاولون
فَجْعَلْهُمْ أُمَّتِ قَالَ تِلْكَ أُمَّتُ احمد، بالغ میں نے الواح ترات میں ایک امت کو پڑھا ہے جو آئے گی سب سے آخر پہ، لیکن وہ نمبر پہلا لے جائے گی۔ اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ 9 سوال تھے، ایک سوال یہ بھی کہ اللہ ایسی امت کو پڑھا ہے وہ صدقہ دیں گے، کھا بھی خود جائیں گے، وَيُجَرُونَ عَلَيْهَا، اور اس کا اجر بھی خود لے جائیں گے۔ پہلی امتیں جب صدقہ کرتی تو صدقے کی قبولیت کی دلیل کیا ہوتی؟ وہ صدقہ اٹھا کے پہاڑ پہ رکھتے، سینے میں دل دک دک کرتا۔ قبولیت کی دلیل یہ تھی کہ آگ اچک کے لے جاتی تھی، اور جس کا قبول نہ ہوتا وہیں پڑا رہتا۔ قوم میں شرمسار ہوتا کہ کتنا بد نصیب ہے کہ اس کے صدقے کو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا۔ میرے بھائی، ہمارا مال حلال کا ہے یا حرام کا؟ ہم نے جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے؟ لوگوں کی ہڈیاں توڑی یا خون نچوڑا؟ ہم نے جیسے بھی کمایا یہ ہمیں پتا ہے۔ قبول وہی ہوگا جو رزق حلال ہوگا۔ حرام کا کروڑوں بھی دیں گے تو قبول ہے۔ پہلی مہربانی کیا ہوئی؟ اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا، ہمیں رسوائی سے، بھائی جان وہ رسوا ہوتے تھے، ہمیں رسوائی سے بچا لیا گیا۔ اچھا اگر ان کا قبول ہوتا تھا تو آگ لے جاتی تھی، اور ادھر کہانی کیا، صدقہ دیا، خود کھایا، اجر بھی خود لے گئے۔ اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک سوال اور کیا، اللہ ایسی امت کو پڑھا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے، نیکی کی نہیں، صرف نیکی کا ارادہ۔ اور ارادہ کیا کیا ہے؟ میں دکھیوں کے کام آؤں گا، میں بیواؤں کے کام آؤں گا، میں کانٹوں بری بستی میں سنت کے پھول اگاؤں گا، میں جیوں گا اللہ کے لیے، مروں گا اس کے دین کے لیے، میری دھڑکنیں، میری سانسیں قرآن کی نوکری میں گزریں گی۔ بھائی جان یہ نیکی کا ارادہ ہے، میں دائی بنوں گا، میں مبلغ بنوں گا۔ یہ نیکی کا ارادہ ہے، میں جوانوں کو چونک چباروں سے کھینچ کے اللہ کے گھر مسجد میں لاؤں گا۔ یہ نیکی کے جذبے ہیں۔ میں جوانوں کی پیشانیوں میں سجدوں کا نور، آنکھوں پر حیا کے پہرے، کانوں میں قرآن کے نغمے، لبوں پر سونے محمد کے ترانے لاؤں گا۔ یہ نیکی کا جذبہ ہے نا۔ اللہ نے لاکھوں نہیں کروڑوں سے نوازا، آج مر گیا کل دوسرا دن کون یاد رکھے گا؟ جذبہ کیا پیدا ہوا کہ میری دیوار کے متصل میرے غریب بھائی کا گھر، اور کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، صفا کتنا شاید کہ سینے میں دل نہیں پتھر رکھتا ہوں۔ جذبہ پیدا ہوا کہ میں اپنے دکھی غریب بھائی کی کفالت کروں گا۔ اور بھائی نیکی کا جذبہ پیدا ہوا کہ میری اس بستی میں کتنے گھر ایسے ہیں جہاں چراغ نہیں جلتے، کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جو گھروں میں بوڑھی اس لیے ہو گئی کہ اس کے بوڑھے باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز کا سامان نہیں تھا۔ اور بھائی جان جذبہ پیدا ہوا، وہ مزدور کی بیٹی، وہ بیوہ کی بیٹی میری بیٹی ہے، اور جذبے پیدا ہوئے، ان بیٹیوں کو باعزت طریقے سے اپنے گھروں سے رخصت کیا۔ جذبے پیدا نیکی کے ہوئے، نہ کسی کی سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، نہ کسی کو کھینچ کے مسجد میں لایا، نہ کسی کی پیشانی میں سجدوں کا نور لایا۔ آپ جانتے ہو ان جذبوں کی اللہ کے ہاں قدر کیا ہے؟ سنتے چلیے گا۔ ایک شخص کے نامہ اعمال میں حج لکھا ہوگا، وہ اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ میں نے حج نہیں کیا، تو اللہ فرمائے گا بتا جب حاجیوں کے قافلے چلتے تھے دل تڑپتا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ دل کی حالت تو تھی، تڑپتا تھا، تو فرمایا اسی تڑپ کی وجہ سے تیرے نامہ اعمال میں ہم نے حج لکھ دیا۔ اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے، ارادے سے نیکی عطا ہوگی، وہ نیکی ایک کریں گے لکھی ایک نہیں 10 جائیں گی۔ اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک سوال اور کہ اللہ ایسی امت کو پڑھا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، گناہ کیا نہیں، صرف گناہ کا ارادہ ہے۔ اور ارادہ کیا کیا؟ رات شراب خانے میں جا کے شراب کے جام اڑائیں گے، بند کمروں میں آبرو ریزی کریں گے۔ منحوس خیال آ گیا نا، میں تنکوں کے نشے من میں اور میری ہمسائیگی میں بسنے والے سنگ مرمر کے بنے گھروں میں رہے، میرے بچے نانے شبینہ کو ترسے اور اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلے، میں کسب و پرسی کی زندگی گزاروں اور وہ عیش و عشرت میں رہے۔ منحوس خیال کیا آیا؟ راہزن بنوں گا، لٹیرا بنوں گا، ہاتھ حرام کی طرح بڑھاؤں گا، لوگوں سے چھین کے کھاؤں گا۔ یہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا۔ وہاں نیکی کا ارادہ ہوا تو نیکی عطا ہوئی، اور یہاں گناہ کا ارادہ ہے دوست، تو کیا یہاں فرشتے کو حکم ہے کہ میرے بندے کے دماغ کی سکرین پر اس وقت جو گندے خیال آ رہے ہیں مجھے پسند نہیں اور اس کے کھاتے میں گناہ ڈال دو؟ نہیں دوست، روک لیا گیا۔ ہو سکتا ہے یہ جو قدم سیلمے گھر کی طرف اٹھ رہے ہیں اللہ کے گھر میں آ جائے، یہ جو ہاتھ حرام کی طرف بڑھا رہا ہے اللہ کے تھوڑے پر راضی ہو جائے۔ جوانوں گناہ کے ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا، فطرت میں بھول جانا ہے، گناہ کا ہو جانا ممکن ہے، اور اگر گناہ سرزد ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا، اور اگر کوئی ندامت کے اتھرو اس کی چوکھٹ پہ لے کے آ جائے تو اس کے گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دے گا۔ یہ اس کا وعدہ ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ جو گناہ چھوڑتے ہیں دوست
عادت باری تعالیٰ ہے وہ اس کے گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے۔ یار ایک شخص نے 20 سال اللہ کی عبادت کی اور پھر 20 سال اس کی دہلیز سے دور چلا گیا، 40 سال عمر ہوئی، آئینے کے سامنے کھڑا تھا، داڑھی میں کچھ سفید بال دیکھے تو رونے لگا۔ یہ جو داڑھیوں میں سفید بال آتے ہیں نا دوست، موت کی نشانی ہے۔ یاداشت جب کمزور ہونا شروع ہو جائے سمجھ لو موت کا وقت قریب آگے۔ اٹھتے جنازے، پھیلی ہوئی قبریں، بچھے ہوئے صفے ماتم یہ پیغام موت دیتے ہیں۔ اس نے جب داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگا، کہتے اللہ اگر میں پلٹ آؤں تو کیا سلوک ہوگا؟ ہاتف سے آواز آئی، 20 سال عبادت کی، قبول کی، پھر 20 سال دہلیز سے دور چلا گیا، ناراض کیا، حکموں کو توڑا، تیرا انتظار کیا، تو پلٹ آیا ہے، رب رحیم بھی ہے، رب کریم بھی ہے، جا تجھے معاف کیا۔ جو معذرت کر لیتے دوست اللہ معاف کر دیتا ہے۔ مدینہ میں ایک گویہ تھا، بوڑھا ہو گیا۔ فنکار کی عزت فن کے ساتھ ہے دوست، بڑے بڑے نام آپ نے سنے، لیکن جب بستر علالت پہ آ گرے، بڑھاپا آیا، آواز گئی، تو بھائی جان کسی نے منہ بھی نہ لگایا، بھیک مانگنے پہ مجبور ہوئے، صدقہ و خیرات کھانے پہ مجبور ہوئے، کسی نے نظر التفات نہ کی۔ فنکار کی عزت فن کے ساتھ ہے، بڑے بڑے نام سنے، کہاں گئے بھائی؟ یہ مدینے کا گویہ تھا، جب تک آواز تھی گانا چلتا تھا، پیٹ کی آگ بجھتی تھی۔ اب بڑھاپا آ گیا، نہ کسی نے پاس بٹھایا، نہ کسی نے سنا، جنت البقیع کے قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا، کہتے اللہ ساری زندگی غفلت میں گزر گئی، اور ایک تو ندامت ہوئی نا کہ مالک میں نے غلط کیا، مجھے معاف کر دے، اور جی بھر کے رو کر کے اپنے رب سے معذرت کی، اور پھر ایک مالک سے درخواست کی اللہ بڑھاپے میں کہاں دھکے کھاؤں گا، کوئی میرے لیے کوئی رزق کا بندوبست کر دے۔ یہ اپنے مالک سے سچے دل سے معذرت کر رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں محو استراحت تھے، خواب میں آواز آئی، عمر بقیع کے قبرستان میں میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، اٹھو اور اس کی مدد کو پہنچو۔ یار حضرت عمر کی دوڑ لگی ہے، جب قدموں کی آہٹ سنی نا تو اس گویے نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، کہتا اللہ آج عمر کے غضب سے بچا لینا۔ دوڑنے لگا، آواز آئی رکو، میں خود نہیں آیا۔ کہا کس نے بھیجا ہے؟ کہا جسے تو ابھی ابھی پکار رہا تھا، جسے تو ابھی ابھی پکار رہا تھا۔ یار کہتا مالک ساری زندگی دل تیری یاد سے غافل رہا، آج پیٹ کی خاطر اللہ تجھے آواز دی تو تو نے عمر کو میری مدد کے لیے بھیج دی۔ ایک چیخ ماری، جان جانے آفرین کے سپرد کی، اس کا اعزاز کی، اس کا جنازہ حضرت عمر نے پڑھا، اس کا فخر کہ حضرت عمر اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے اس کو قبر میں اتارتے ہیں۔ آج ساوی نے کھلے راوی نے، آج معذرت کریں گے، یہ وعدہ ہے دوست، وہ معاف کر دے گا۔ آج معذرت کریں گے معافی ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ایسی امت کو پڑھا اللہ وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، ارادے سے نہیں لکھا جائے گا، ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا، اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ 9 سوال، ہر سوال پہ ایک ہی جواب، آخر پہ عرض کرتے ٹھیک ہے اللہ وہ امت میری امت نہیں بنانی تو نہ بنا، مجھے ہی اس محمد کا امتی بنا دے۔ یار پھر ہم کیوں نہ کہیں یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی۔ میرے نبی نے اس امت میں 63 برس گزارے ہیں، آئے رہے، اور جب اللہ کے حضور حاضر ہوئے اس وقت بھی لبوں پر یہی کلمات تھے، امتی امتی امتی۔ فضل بن عباس کہتے حضور کو مرکد نور میں اتارا گیا تو میں نے دیکھا کہ حضور کے لب حرکت میں ہیں، کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ عذاب کی آیتیں اتری، رنگ متغیر ہو گیا، مجمع صحابہ اٹھے باہر چلے گئے، صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا، 1 دن 2 دن، حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا، ممبر اداس، گلیاں اجڑ گئیں، بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے، سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے، واصف علی واصف کہتے ہیں شرف مکان کا نہیں مکین کا ہوتا ہے، وہ تو یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے۔ تیسرا دن ہوا صحابہ جنگل میں چلے گئے، میں نے اس جنگل کی 2 دفعہ زیارت کی ہے، یہ بالکل مدینہ کے پڑوس پہ، اب تو وہاں گھر بن گئے، وہاں ایک چرواہا ملا، اس سے کہتے یار اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا اتنا میٹھا نام تو میں نے سنا ہی پہلی دفعہ ہے، ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں، وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلاح ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے، اور کہتا ہے وہ میری بکریاں دیکھو حلقہ بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں، وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لبہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں۔ بے جان جسم میں جان آئی، صحابہ اندر داخل ہوئے، آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ میرے نبی کی پیشانی نوکیلے پتھر پہ جھکی ہے، اور رو رو کے اللہ سے کہہ رہے تھے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت،
اے اللہ میری امت، یہ نغمے آپ کی اور میرے لیے، اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے، عرض کیا حضور 3 دن جدائیوں میں گزر گئے، مہربانی فرماؤ نا، مدینہ اداس ہے، چلیے نا اللہ مہربانی فرمائے گا۔ میرے نبی فرماتے اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ مجھے راضی نہیں کر دیتا۔ سیدہ فاطمہ کو خبر ملی، آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھی۔ راوی لکھتا ہے سیدہ جب گھر سے چلی اور سیدہ کے سر پہ جو ردا تھی نا اس پر 14 پیوند لگے تھے۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ امام کی بیٹی سر پہ ردا اور اس پر 14 پیوند ہیں۔ آپ جب غار کی طرف بڑی، صحابہ پیچھے ہٹے، آپ اندر داخل ہوئی، عرض کر دی ابو جی بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے، دیکھیے نا جس کے لیے آپ مسند بچھاتے تھے، فاطمہ آئی ہے۔ تو میرے نبی بیٹی کو بھی یہی فرماتے، بیٹے مجھے امت کی محبت تڑپا رہی ہے۔ جوانوں جب حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تو پھر سیدہ اپنے مالک سے عرض کرتی، میں نے سنا ہے اللہ جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے۔ عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے اللہ تجھ سے بھیک مانگتی ہوں۔ سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرف بڑھا، کوہرام مچ گیا، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا، ایسا لگا کہ قیامت آ گئی۔ رومی کہتے ایک صدا اٹھی، پس ندا آمد زے یزداں کائے رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول، گھر طلب کر دی زمین و آسماں، جملہ بخش دے مشدر یک زماں۔ فرمایا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ، میرے نبی سے کہو کہ سجدے سے سر اٹھا لے، ہم نے دعا کو قبول کر لیا ہے، جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے۔ جوانوں میں کہتا ہوں تخیلات میں غوطہ لگے، صرف 2 لمحوں کے لیے میں اور آپ خود کو کھینچ کے اس غار میں لے چلیں، ایک جانب خود کو کھڑا کیجئے گا اور ایک جانب محبت کی بچھی کائنات دیکھیے گا۔ محبت کہتے ہیں عمل آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ عمل دلیل۔ ناراض نہ ہوئیے گا، یہ جو نعرے ہم لگاتے ہیں شاید کہ یہ کھوکھلے ہو چکے، اس پیغمبر نے تو اتنا پیار دیا کہ رو رو کے ہمارے لیے دعائیں کی۔ بحیثیت امتی میں اور آپ اپنی اپنی حالت دیکھ سکتے ہیں، آج میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں۔ جوانی کو دیوانگی کا نام دیا، جوانیاں چونک چواروں پھٹوں کی زینت بڑی، جوانیاں تو جو ہے وہ چھٹی کے وقت اسکول کے گیٹ کے سامنے برباد ہوئیں۔ آج اخلاق دیکھے تو کھوکھلے ہو گئے، فساد کے کھوکھلے دانے پہ کھڑے ہیں۔ ہم چلے اکڑ اکڑ کے، بولے بگڑ بگڑ کے، مستی ہی مستی، نشہ ہی نشہ، یہ ہمارے تیور بنے۔ 5 وقت اللہ کا منادی حی علی الصلاح کی صدائیں دیتا ہے، معذرت سے بھائی کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، وائز نصیحت کرتا ہے ہم غفلت کی پٹی نہیں اتارتے۔ ہم تو کسی کو آخرت کی بات سنائے تو لوگ لڑتے ہیں، کہتے ہیں مولوی اپنی تقریر اپنے پاس رکھ، شباب ہمیشہ رہے گا، عمر کے سائے نہیں ڈلیں گے، موت کی ہچکیاں نہیں لگیں گی، خدا کی کچہری میں پیشی نہیں ہوگی۔ کیا کچھ نہیں کہا جاتا، کیا کچھ کہہ کے آگے نہیں بڑھا جاتا۔ او بھائی محبت تو عمل مانگتی ہے، محبت تو دعویٰ ہے، عمل دلیل ہے۔ اور یار میں نے ایک بار نہیں کئی بار کہا یہ اعزاز میرا، یہ شرف میرا، آپ کا ہے۔ ہم اس پیغمبر کے امتی بن کے آئے جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی۔ اعزاز بڑے ہوں تو بھائی تقاضے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ آؤ بھائی ان تقاضوں کو میں اور آپ پیش نظر رکھیں اور خود کو ان راہوں پہ تھکا دیں جن راہوں پہ اللہ رسول کی رضا بچھی ہے۔ میسر ہیں تو مبارک، روٹ گئی ہیں تو مرنے سے پہلے۔ میں اور آپ خود کو ان راہوں پہ لے آئیں تاکہ ہم سے ہمارا اللہ اور ہمارے رسول ہم سے راضی ہو جائیں۔ یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کیا یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے۔ اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو حضور کی لازوال محبت سے مالا مال فرمائے، ایک ایک سنت پر پہنچ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس بزم کو جن بھائیوں نے بچوں نے سجایا، ہم سب کو جمع کیا، اللہ ان کی محنت جستجو کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔